नाज़रीन, ईरान के ऊपर हमला करना इसराइल के लिए एक डिजास्टर्स फैसला था और उसके असरात अब भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अगर आप देखें तो इसराइल में जो तबाही आई थी उसको इसराइल ने जब छुपाया था, लेकिन वो चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। ये सामने आ रहा है कि क्या तबाही मचाई गई, किताबें लिखी जा रही हैं, बहुत सारे मजीद इनकशाफात हो रहे हैं, कैसे उनके सेंसिटिव टारगेट जब हिट हुए थे, कैसे उनका एयर डिफेंस है, और ना सिर्फ इसराइल का बल्कि पूरा अमेरिका का जो शील्ड था वो किस तरह से जब फेल हुआ, कैसे ईरानियन मिसाइल जो है उन्होंने पर्सियन के साथ जाकर जब वो हिट किया। तो ये तमाम चीजें दूसरे तीसरे हफ्ते सामने जब वो आ रही हैं, एक एक चीज सामने आ जाती है। ये पता चल रहा है कि कैसे सेंट्रल हाइफा हिट हुआ, ये कंफर्म हो रहा है कि कैसे सेंट्रल तल अवीव हिट हुआ, कैसे उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री और मोस्ट सेंसिटिव टारगेट्स और अंडरग्राउंड जो उनकी फैसिलिटीज थी जिनको आज तक इजराइल की तारीख में कोई हिट नहीं कर सका, उसको भी ईरान ने पर्सियन के साथ हिट किया। तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन आज इसके साथ एक और बड़ी चीज हुई है, और वो हुई है इसराइल के न्यूक्लियर के हवाले से। ईरान ने नाज़रीन इसी दरमियान जो है वो इंटेलिजेंस बहुत बड़ा ऑपरेशन भी किया, और उन्होंने जो है वो इजराइल के जो न्यूक्लियर है उसके हवाले से वो इंफॉर्मेशन हासिल कर ली कि जो आज तक कोई हासिल नहीं कर सका। तो आज जो है वो जो अरब लीग है, अरब लीग के जो चीफ है, उनकी स्टेटमेंट ये सामने आई है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अरब लीडर्स के साथ बिट्रेयल किया है, धोखा दिया है अरब वर्ल्ड को, और वो जानबूझकर इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको छुपा रहा है, और प्रेशर बाकियों पर है कि वो न्यूक्लियर ना बनाए, लेकिन इजराइल के वो न्यूक्लियर को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसने हमें जो है वो धोखा दिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अरब लीग का चीफ जो है वो ये बात, ईरान जो है वो एक मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है काफी लंबे अरसे से कि न्यूक्लियर फ्री मिडिल ईस्ट होना चाहिए, और इजराइल का जो न्यूक्लियर है वो वापस लेना चाहिए, और अगर उसका न्यूक्लियर नहीं लिया जा सकता तो फिर बाकियों को भी हक है कि वो न्यूक्लियर बनाएंगे। जब एक इजरायली मिनिस्टर ने इसी जारियत के दरमियान ये बयान जारी किया कि गजा पर जो है वो न्यूक्लियर गिरा देना चाहिए, तो उस पर उर्दुगान का स्टेटमेंट आया कि अच्छा, क्या इजराइल के पास न्यूक्लियर है? और ईरान और मिस्र के दरमियान इस तनाजुर के अंदर कोऑर्डिनेशन भी जारी है, और ईरान के साथ जो वो मिस्र ने भी इस तहरीक में एग्री किया है, और दोनों कुछ महीने कबल जो है वो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी कर चुके हैं कि न्यूक्लियर फ्री मिडिल ईस्ट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो आज अरब लीग जो है उसका चीफ कि अरब लीडर्स को, अरब वर्ल्ड को अमेरिका ने धोखा दिया है, और उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं कि कैसे अरब वर्ल्ड के साथ अमेरिका ने जो है वो मीटिंग की और उनको यकीन दहानी करवाई, लेकिन वो तमाम चीजें जब वो झूठ थी। तो ये काफी एक बड़ी डेवलपमेंट है, और ईरान को इस सिलसिले में जो है बड़ी कामयाबी हुई है, क्योंकि इससे पहले सारा जो बयानिया था वो ईरान ही के खिलाफ था। अब अरब वर्ल्ड जो है वो इजरायली न्यूक्लियर की तरफ भी उनकी जब नजर पड़ी है, वो हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर को खतरा समझते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो एग्जिस्ट करता है इजराइल का न्यूक्लियर, और उसकी लीडरशिप जो है वो इंतहाई रैकलेस है, कोई जिम्मेदार लीडरशिप नहीं है, बल्कि उसने एक जेनोसाइड करके दिखा दी है। तो उसके पास एक खुफिया तरीन न्यूक्लियर मौजूद है, और जो 73 की अरब वॉर हुई थी उस हवाले से एक बड़े अमेरिकन ऑथर ने अपनी किताब में जो 91 के अंदर गालबन आई थी उसमें यह बात लिखी है कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करने जा रहा था, और फिर दरमियान में अमेरिका ने मुदाखलत करके उस वक्त जब वो न्यूक्लियर का इस्तेमाल इस तरह से रुकवाया कि जो जदीद असलहा है उसकी फराहमी इसराइल को की, और इसराइल उसके नतीजे में जीत गया, और न्यूक्लियर का इस्तेमाल उस वक्त नहीं हुआ। तो इसराइल उस वक्त भी न्यूक्लियर इस्तेमाल करने की तरफ जा रहा था। तो यहां तो फिर सूरत हाल कुछ और है ना। अब तो आप देखिए कि इसराइल बिल्कुल हर कायदे कानून से बाहर हो चुका है, और उसने एक जेनोसाइड सरजद कर दी है, यानी उसकी जो लीडरशिप है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो उसके हाथ में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन दे देना, तो ये तो बड़ा संगीन मामला है भाई। सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला इसलिए किया गया ना कि सद्दाम हुसैन एक रैकलेस लीडरशिप है, और उसके पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, जो कि नहीं थे, लेकिन बुनियाद तो यही थी कि भाई है और रैकलेस लीडरशिप है। जब सवाल किया जाता है वेस्ट से कि भाई आपके पास क्यों है, तो वो कहते हैं हम तो बड़े जिम्मेदार लीडरशिप है, तो जमहूरियत है, हम इस तरह से सवाल नहीं करेंगे। तो ये तो मामला जो काफी गड़बड़ हुआ है। ईरान को इस मामले में काफी जो कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ एक और बिट्रेल हो रहा है फलस्तीनियों के साथ, और वो बिट्रेल ये है कि गजा में जो इस वक्त बॉम्बिंग हो रही है,
اور ویسٹ بینک کے اندر بڑے ہارفک وے کے اندر فلسطینی سویلینز کو جب نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اس سب میں ڈینجرس پارٹ نظر یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بمبنگ ہو رہی تھی، جب ایڈ رکی ہوئی تھی، جب ویسٹ بینک میں اس طرح کے حملے جاری تھے، تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے. اب وہ تمام چیزیں ویسی کی ویسی جاری ہیں، لیکن سب اس کو سیز فائر کہہ رہے ہیں اور اس کو پیس کہہ رہے ہیں. یہ اس میں زیادہ ڈینجرس بات ہے. فلسطینی مارے بھی جا رہے ہیں، ان پر بمباری بھی ہو رہی ہے، ان کے لیے ایڈ بھی اس طرح سے نہیں کھلی. وہ فلسطینی جو سٹارویشن کے مارے ہوئے ہیں ان کے لیے ایڈ بھی نہیں کھلی، بمبنگ بھی ہو رہی ہے، اور جو زمینی فوج ہے وہ اسی طرح سے گھروں کو جب وہ ڈیٹونیٹ کر رہی ہے. اور ویسٹ بینک کے اندر اسی سکیل بلکہ اس سے بھی زیادہ سکیل کی جو جارحیت ہے وہ جاری ہے، لیکن سب اس کو سیز فائر جو وہ قرار دے رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا بٹریل ہے. اور آپ دیکھیں جو پچھلا ناظرین سیز فائر ہوا تھا وہ غالباً 2 مہینے چلا ہے، 2 مہینے وہ چلا ہے. جنوری میں ہوا تھا اور مارچ میں وہ اسرائیل نے پھر حملہ کیا. اچھا، اس میں تو وائلیشنز بھی نہیں ہو رہی تھی، وائلیشنز بھی اس میں نہیں ہو رہی تھی. یہاں تو وائلیشن بھی ہو رہی ہے پہلے دن سے، اور اس کو اب آج اگر ہم کاؤنٹ کریں تو تقریباً 17 دن ہو چکے ہیں اس سیز فائر کو. تو یہ کتنے دن چلے گا؟ کیونکہ اس میں پہلے دن سے وائلیشنز ہو رہی ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ گراؤنڈ ورک کر رہا ہے سیز فائر کو مکمل توڑنے کے لیے. تو یہ ریجن کے لیے اور انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت ہے. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور وینزویلا جو ہے ہائی الرٹ کے اوپر ہے، اور وینزویلا نے کہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ ایکسٹریملی ڈینجرس ہے، اور ہم بالکل ہائی الرٹ کے اوپر اس وقت ہیں. ایکسٹریملی ڈینجرس ہے. جو امریکن فوجیں ہیں وہ بالکل کوسٹل لائن کے قریب آ گئی ہیں، بالکل قریب آ گئی ہیں. اور ایک ساتھ ایک آئی لینڈ کنٹری ہے وینزویلا کی، وہاں پر امریکن فوجیں آ گئی جو بالکل پاس ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ہی قریب ترین ہے. وہاں پر امریکن فوجیں جب وہ آ گئی ہیں اور وہ اپنی پوزیشنز لے رہے ہیں. اور بہت سارے طریقے ہیں، یعنی کون سے طریقے سے امریکہ اٹیک کرے گا. تو وینزویلا جب وہاں پر بہت بڑی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، اور سکولز میں، سٹیڈیمز میں وہاں پر جب وہ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، سویلینز کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے جب بمبنگ ہو تو انہوں نے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیسے شیلٹرز میں جانا ہے. اور ایک جنرل موبلائزیشن پورے ملک کے اندر جو اس وقت ہو رہی ہے. یعنی اس طرح کی ڈرلز ہو رہی ہیں کہ جیسے اگلے گھنٹوں میں جنگ چھڑنے جا رہی ہے، یعنی پورے ملک میں، یعنی سٹیڈیم، سکولز، گراؤنڈز، وہاں پر ایک بہت بڑے سکیل کی وہاں پر ڈرلز ہو رہی ہیں. سویلینز کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ جو لڑنا چاہتے ہیں والنٹریلی وہ بھی بھرتی ہو رہے ہیں. تو غزہ کی میں جو ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس وقت کی جو صورتحال ہے، اسرائیلی فوج نے جناب علی ایسٹرن غزہ سٹی کے اندر جب اٹیکس کیے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسٹرن خان یونس کے اندر 2 ایئر سٹرائکس کی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیلی آرٹلری نے جو ہے وہ خان یونس کا جو علاقہ ہے ایک اور، اس کو جو نشانہ بنایا ہے. تو یہ وہ ایئر سٹرائکس ہیں، بمبنگ ہے، اور زمینی فوج جو ہے وہ ڈیٹونیٹ کر رہی ہے بلڈنگز کو. یہ سارا تو اس وقت جاری ہے. تو اگین آپ ذرا اس میں جو ٹرکی صورتحال ہے وہ اس میں دیکھیے کہ وہ فلسطینیوں کے سامنے کیا آپشن رکھ رہے ہیں. فل سکیل بمبنگ اور لو سکیل بمبنگ، اس درمیان فلسطینیوں نے چوز کرنا ہے. یعنی اگر وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں پہلے والی صورتحال سے تو بہتر ہے، پہلے تو فل سکیل بمبنگ ہو رہی تھی، اب ذرا لو سکیل ہو رہی ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی سیز فائر کر کے بھی بمبنگ ہی ہوگی اور امداد نہیں کھولی جائے گی. تو ایک پیسفل اور نارمل لائف فلسطینیوں کے لیے آن دا ٹیبل نہیں ہے. اسرائیل ڈینائنگ یونروا سٹاف انٹری انٹو غزہ، سرچ فار کیپٹیوز کنٹینیو. تو یہاں پر ایک اور خطرناک چیز آپ دیکھیں کہ پہلے پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے تھے، تو یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ اس مومنٹم کو بھی ڈیفیوز کرنے کی جب وہ کوشش کی گئی ہے ایک عارضی سا سیز فائر کروا کے. دیکھیں یہ جو سیز فائر ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ ایک اچھا سٹیپ ہوتا ہے، ایک پازیٹیو سٹیپ ہوتا ہے. اور یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ کوئی آئیڈیل ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو بھی صحیح انداز میں گڈ فیتھ کے اندر اپلائی کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے، تو بھی اس کے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں. یہاں پر ایک ریزنیبل آپ کہہ لیں کہ کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ناٹ آپ کہیں کہ آئیڈیل پیس، لیکن ایک پازیٹیو ریزلٹس اس ایگریمنٹ سے جو آئیڈیل نہیں ہے اس سے بھی آ سکتے ہیں اگر اس کو گڈ فیتھ میں جو لکھا ہے، جو امریکہ اور اسرائیل نے سائن کیا، اگر اس کو بھی وہ امپلیمنٹ کریں. تو پرابلم کہاں پر لائق کرتی ہے؟ پرابلم لائق کرتی ہے اس مائنڈ سیٹ کے اندر جس میں فلسطینیوں کو انسان نہیں سمجھتے ہیں، جس میں فلسطینیوں کو رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پرابلم وہاں پر لائق کرتی ہے اس ایگریمنٹ میں جو آئیڈیل بھی نہیں ہے. صرف اس کو بھی اگر وہ صحیح امپلیمنٹ کریں
تو بھی معاملات بہتری کی طرف. سیز فائر ہمیشہ ایک اچھا سٹیپ ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کی بنیاد ہی وائلنس کے اوپر ہے, تو وائلنس جاری رہے گا جب تک کہ ریجن کی کوئی بڑی فورس ان کے ساتھ جب وہ ٹکرا نہیں جاتی. تو اس سیز فائر کا سب سے ڈینجرس پارٹ یہ ہے کہ وہ اس کی روزانہ صبح شام دوپہر وائلیشن کر رہے ہیں, اور سٹارویشن کے اندر ہے فلسطینی, ان کو ریلیف نہیں مل رہا ہے. تو جینوسائیڈ ایفیکٹولی وہیں پر کھڑی ہے. اور پھر آپ دیکھیے, سیٹلرز گلوریفائی بروٹل اسالٹ آن پیلسٹینین ان واٹس ایپ چینل. یہ جو سیٹلرز ہیں یہ اٹیکس کر رہے ہیں, اور اتنے یہ وائلنٹ اٹیکس ہیں کہ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے, اور ساتھ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. یعنی جو سیٹلرز کے اپنے پلیٹ فارمز ہیں یا واٹس ایپ گروپس ہیں, وہاں پر وہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور گلوریفائی کر رہے ہیں کہ کیا تم نے جا کر جب حملہ کیا ہے فلسطینی عورتوں پر, فلسطینی بچوں پر. یہ رپورٹ دیکھیے یونائٹڈ نیشن کی, جب سے ٹرمپ آئے جنوری سے لے کر ابھی تک 40 پیلسٹینین چلڈرن جب ویسٹ بینک کے اندر مارے گئے. 40 پیلسٹینین چلڈرن, مرد عورتیں جوان بوڑھے وہ الگ ہیں, جو گرفتار ہوئے وہ الگ ہیں. یہ 40 وہ ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے. تو ان کا قصور کیا ہے ویسے؟ اور غزہ میں مسلسل پھر انہوں نے جو ہے شہادتیں ہو رہی ہیں. تو یہ بہت ہی پینفل صورتحال ہے. اور ایک انالیسز اس حوالے سے آپ دیکھیے, انہوں نے کہا کہ یہ جو سو کالڈ سیز فائر ہے, اسرائیل نے 93 پیلسٹینینز کو غزہ میں شہید کیا ہے اور 324 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے. اب یہ تعداد آج اگر ملائیں تو یہ 100 کے قریب ہو جائے گی. تو اسرائیل جو ہے یہ وہی پیٹرن اپلائی کر رہا ہے غزہ پر جو لیبنن پر اپلائی ہوا ہے. اور وہ کیا ہے؟ A doctrine that blur the line between truce and war. یعنی وہ صورتحال کو ایک اس طرح سے بنا دیتے ہیں کہ ٹروس اور وار کے درمیان جو لائن ہے وہ بلر ہو جاتی ہے. پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سیز فائر ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ وار ہے. کہنے کو لیبنن میں بھی سیز فائر ہے, لیکن روز ہے وہ لیبنیز مارے جا رہے ہیں. کہنے کو غزہ میں بھی سیز فائر ہے, لیکن روز فلسطینی مارے جا رہے ہیں. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ وہ آپ کہہ لیں کہ ایک ڈرٹی پیٹرن ہے کہ وہ وار اور ٹروس کا فرق ہی مٹا دیتے ہیں. آفیشلی وہ سیز فائر ہوتا ہے, لیکن آن گراؤنڈ وہ جنگ جاری ہوتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مظاہرے ہیں یا باقی مقاصد ہے وہ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ارلیئر دس ویک جو ہے وہ اسرائیلی ڈرونز نے سویلین وہیکلز کو جب نشانہ بنایا اور بتایا کہ یہ اس میں حماس کے کمانڈر جا رہے تھے. بعد میں پتہ چلا اس میں 7 فلسطینی بچے تھے, 2 عورتیں تھیں اور 2 مرد تھے. 11 فلسطینی کا یہ اس میں حماس کے لوگ جا رہے تھے. تو عرب لیگ کے جو چیف ہے وہ سامنے آئے ہیں. ایک بڑی ڈیولپمنٹ مڈل ایسٹ میں ہے اور ایران کے موقف کو اب یہاں پر آگے بڑھایا جا رہا ہے. عرب لیگ چیف ایکسپوزز سیکرٹ یو ایس ڈیل شیلڈنگ اسرائیل نیوکس. اب دیکھیں یہ کیسے ایکسپوز کر رہے ہیں, ان کے پاس وہ انفارمیشن کیسے آئی ہے کہ وہاں پر یہ ڈیل ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہ اصل میں ایران کے پاس وہ ڈاکیومنٹس تھے. اب وہ کیا انہوں نے ان کو دیے ہیں یا کیا ہوا ہے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن عرب لیگ اب کنفرمیشن کے ساتھ یہ بیان جاری کر رہی ہے. ظاہر ہے عرب لیگ کا چیف جو ہے وہ عرب جو بڑے کنٹریز ہیں ان کی مرضی کے بغیر تو یہ بیان جاری نہیں کر رہا کہ امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا, عرب ورلڈ کو دھوکہ دیا ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ ایویڈنس رکھا ہے کہ ایک سیکرٹ ان کی ڈیل ہے کہ کیسے اسرائیل کے جو نیوکلر ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ واشنگٹن نے مس لیڈ کیا ہے عرب ورلڈ کو آن نیوکلر ڈس آرمامنٹ. وہ ہمیں یہ کہتے رہے کہ ہم اسرائیل کو ڈس آرم کریں گے نیوکلر کے حوالے سے, لیکن اب ہمارے سامنے یہ سیکرٹ آ گیا ہے کہ یو ایس اور اسرائیل کا ایک معاہدہ ہے جس میں ہر صورت امریکہ جو اسرائیل کا انڈکلیئرڈ نیوکلر آرسنل ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گا. یعنی ہمیں وہ کہتے رہے کہ ہم اسرائیل کو منائیں گے اور ڈسارم کریں گے اسرائیل کو, لیکن اصل میں وہ وہاں پر معاہدہ کر کے بیٹھے ہوئے, تو ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے. عرب لیگ چیف نے یہ بتایا کہ ایک سیکرٹ ایگریمنٹ ہے بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اسرائیل, جس کے اندر واشنگٹن نے اسرائیل سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ وہ کبھی اناؤنس نہیں کرے گا. یعنی اسرائیل خود سے کبھی اناؤنس نہیں کرے گا, کیونکہ اناؤنس کر دے گا تو پھر پریشر امریکہ پر آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس آئے. یہ امریکہ نے عہد لیا ہوا ہے اسرائیل سے, چاہے جتنی بھی سینچریز گزر جائیں تو اسرائیل اپنا منہ نہیں کھولے گا کہ ہمارے پاس یہ نیوکلر ہے, ٹھیک ہے. پرماننٹ سیکریسی یہ اسرائیل رکھے گا. اس کے بدلے میں امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ جو ہے وہ ہر اس اقدام کو ویٹو کرے گا جو ان کے نیوکلر کی انسپیکشن یا ڈس آرمامنٹ کے حوالے سے ہو, یا پھر این پی ٹی سائن کرنے کے حوالے سے اگر کوئی پریشر آتا ہے تو امریکہ اس کو روکے گا.
اس میں اسرائیل پلیج نیور ٹو اسپیک، یعنی ایک یہ بھی تو ہے نا کہ اسرائیل ڈکلیئر کر سکتا ہے جیسے باقی ملک ہے، انہوں نے بھی تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیر ہے، لیکن اگر اسرائیل ڈکلیئر کر دیتا ہے تو پھر تو بات واضح ہو جائے گی، اور امریکہ پھر کس منہ سے عربز کو کہے گا کہ نہیں اس کے پاس تو ہے ہی نہیں؟ جب اسرائیل اناؤنس کر دے گا تو عربوں کے ساتھ معاملات کیسے چلیں گے؟ سو یہ بات ہو گئی. No matter how many centuries pass، چاہے جتنی صدیاں گزر جائیں، while America in turn to promise to remain silent، اور بدلے میں امریکہ کیا کرے گا؟ خاموش رہے گا، نیوٹرل ہو جائے گا. اس معاملے میں امریکہ جو وہ خاموش ہو جائے گا. یہ آپ دیکھیے، عرب لیگ چیف accused واشنگٹن کہ انہوں نے ڈسیو کیا ہے عرب نیشنز کو، دھوکہ دیا ہے ہمیں. اور انہوں نے پھر ایک اور بات بتائی ہے کہ کائرو مصر کے اندر یہ میٹنگ ہوئی تھی عرب ورلڈ کی امریکہ کے ساتھ، جس میں امریکہ نے مصر کو یہ کہا کہ وہ این پی ٹی کو سائن کر لے، اور این پی ٹی کو سائن مصر کر لے، اور اس کے بدلے میں امریکہ یہ یقین دہانی کرواتا ہے کہ وہ اسرائیل کو پریشرائز کرے گا کہ وہ نیوکلیر ڈس آرمامنٹ کی طرف جائے. تو یہ بھی ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ڈسیو کیا گیا اور دھوکہ دیا گیا. یو ایس پروٹیکٹس اسرائیلی نیوکلیر ویپنز، اور نہ صرف یو ایس بلکہ یہ شیلڈڈ ہے بائی دا ڈومیننٹ ملٹری اینڈ پولیٹیکل پول، جنہوں نے سوویت یونین کے کولیپس کے بعد دنیا پر رول کیا ہے، یعنی برطانیہ اور یہ ساری طاقتیں. یعنی سوویت یونین کولیپس ہو گیا تو امریکہ اور اس کے جو میجر ایلائز ہیں وہ بھی اس میں مکمل طور پر شامل ہے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے میں. تو اب یہاں پر ناظرین یہ پریشر بڑھ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کو میس ڈسٹرکشن ویپنز، نیوکلیر ویپنز سے فری کیا جائے، اور جو اسرائیلی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان کی بھی انسپیکشن کروائی جائے. دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اسرائیل کی انسپیکشن آپ نہیں کر سکتے، اسرائیل کی نیوکلیر فیسلٹیز پر IAEA نہیں جا سکتی. کتنی عجیب بات ہے. اور تازہ ترین جو سیٹلائٹ امیجز ہیں اس سے یہ پتا چلا ہے کہ جو ان کی سب سے بڑی نیوکلیر فیسلٹی ہے ڈائمونا، وہ اپ گریڈ ہو رہی ہے، اور اسرائیل ہائکنگ اٹس نیوکلیر پروگرام، اور وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو ایران نے جو ہے وہ یہ انفارمیشن حاصل کی تھی، جس کو انہوں نے کہا obtaining the treasure of true intelligence، ایک خزانہ انٹیلیجنس کا حاصل کیا، جس میں انہوں نے سینسٹیو انفارمیشن حاصل کی اسرائیل کی نیوکلیر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، اس کے کریٹیکل انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اور کیسے ویسٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اس میں شامل ہے. یہ سارے ڈاکومنٹس انہوں نے حاصل کیے تھے، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ اب عرب لیگ کے ساتھ، عرب ورلڈ کے ساتھ جو بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے، اب عرب ورلڈ بھی اسی بیانیے کے اوپر آ گئی ہے جو ایران کا بنیادی طور پر بیانیہ ہے. تو ان کو زیادہ بولڈ انداز میں یہ بات آگے بڑھانی چاہیے. ایک بات اس حوالے سے کر کے پھر آگے نکلتے ہیں. 2013 میں عرب لیگ جو ہے وہ ایک ریزولوشن لے کر آئی تھی یونائٹڈ نیشن میں کہ اسرائیل کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان کی انسپیکشن کی جائے. امریکہ، برطانیہ اور باقی جو میجر ایلائز ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کر دی تھی، اور یہ ریزولوشن فیل ہو گئی تھی. ذرا آج کے ٹائم میں اس کو رکھ کر دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. یعنی ایران پر حملہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایران نیوکلیر بنا رہا ہے، حالانکہ وہاں پر وہ NPT کا ممبر بھی ہے اور IAEA وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کا سب سے زیادہ انٹرنیشنلی مانیٹرڈ وہ پروگرام ہے. اور دوسری طرف وہی ویسٹ جو ہے وہ اس بات کی بھی اجازت نہیں دے رہا کہ IAEA جو انہی کا ادارہ ہے وہ جا کر اسرائیل میں ذرا چکر تو لگا کر آئے. 2013 میں اس کے بعد پھر عرب لیگ کوئی ریزولوشن نہیں لے کر آئی. اس کی بھی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک وارننگ جاری کر دی جاتی ہے کہ اگر آپ بار بار ہمیں اس طرح سے ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم دوسرے طریقے سے آپ کو جواب دیں گے. تو اس کے بعد ایک دفعہ یہ ماضی میں ہوا تھا، 2013 میں وہ ریزولوشن لائی گئی تھی، اس کے بعد بالکل جب خاموشی ہو گئی. اور اب یہ بات جب وہ کھل کر جب وہ سامنے آ رہی ہے ذرا ڈفرینٹ انداز میں. اور اب عرب لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، ہم سے یہ کچھ اور کہتے رہے، کر کچھ یہ اور ہے. تو ویسے ان کو آج پتا چلا ہے کہ یہ ان کے ساتھ یہ ہونا ہے. تو وینزویلا یہ کہہ رہا ہے، یہ ٹرینڈیاڈ یہ ایک آئلینڈ کنٹری ہے، وینزویلا کے بالکل ساتھ ہے. یہاں پر ان کی ملٹری ڈرلز اس وقت ہو رہی ہیں، اور وینزویلا نے اس کنٹری کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ کالونی بن گیا ہے امریکہ کے انٹرسٹ کی. ٹھیک ہے نا، کہ اس کو الاؤ کیا کہ وہ یہاں پر آ کر بیٹھ جائے امریکن فوج. تو امریکن فوج یہاں پر آ کر بیٹھ گئی. یہ بڑا ڈینجرس ہے کہ یعنی ایک کنٹری ہے جو بالکل وینزویلا کے ساتھ ہے، وہاں پر امریکن فوج آ کر بیٹھ گئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو امریکہ کی ملٹری ایکسرسائزز ہیں یہ ایک اگریشن ہے جس میں وہ پورے کریبین کو ایک اسپیس فار وائلنس اور US ہیجمنی میں وہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہماری نیشنل فورسز جو وہ الرٹ ہیں اور موبلائز ہیں، اور ایکسٹریملی ڈینجرس صورتحال اس وقت ہے. وینزویلا سلیمز ملٹری پرووکیشن بائی US اینڈ ٹرینڈیاڈ ڈرلز. ادھر یہ ہو رہا ہے، اور ادھر جو پیسیفک ہے، ساؤتھ چائنا سی ہے، وہاں پر کیا ہوا ہے؟ ایک عجب آج چیز ہوئی ہے.
امریکہ کے 2 ایئر کرافٹ جو ہے وہ 30 منٹ میں وہاں پر کہیں کھو گئے ہیں، کریش ہو گئے ہیں۔ یو ایس ایس نیمٹز یہ ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، لاسٹ 2 ایئر کرافٹ ان ساؤتھ چائنا سی ان 30 منٹس، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ یعنی ایک دیکھیں نا کہ ان کی پاور ہو بھی کچھ نہیں رہا اور 2 ایئر کرافٹ صرف 30 منٹس میں کریش ہو گئے، اور ایڈوانس ایئر کرافٹس ہیں، بہت زیادہ وہاں پر اس پر کھپ پڑی ہوئی ہے، اور امریکہ جو ہے نا مطلب ظاہر ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ سپیریئر ہے، سارا کچھ ہے، تو اس کے 2 ایئر کرافٹ ہو بھی کچھ نہیں رہا اور کریش ہو گئے۔ اور اس وقت ہوئے ہیں جب ٹرمپ صاحب جب وہ جاپان لینڈ ہوئے ہیں، اور جاپان اور امریکہ اب دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ٹرمپ arrives in Tokyo for trade and security talks ahead of President Xi summit۔ تو اسلحہ ملٹرائزیشن اس پر جو ہے وہ ساری بات ہوگی، تو اسی درمیان پیسفک میں یہ ہوا ہے، اور ادھر اٹلانٹک میں اور وینزویلا کے اندر اور کریبین کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جناب علی اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور ادا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔